नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के अंदर, मुल्क के अंदर बड़े एहतजाज किए। महंगाई एक सबसे बड़ा अहम मसला है इस मुल्क के अंदर। 3 साल का अरसा आपके सामने, इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। सऊदी अरेबिया के अंदर जो एक विजिट था उसके ऊपर एक पैकेज मिला है जरूर, और उसके ऊपर भी आपको जरूर पता है कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और तकरीबन 4.2 अरब डॉलर का ये पैकेज है। और सबसे बड़ा जो कलदम तंजीम TLP का एहतजाज है, आज उसके ऊपर उलमा अकराम ने जो है ना एक बड़ी मुलाकात की है, और हुकूमत को अपोजिशन के एहतजाज से कितना खतरा है, और ये धरना जारी है, और हुकूमत अपनी रिट कायम करना चाहती है। यानी कि 3 मौकिफ हैं। शेख रशीद अहमद साहब की बात सुने तो एक अलग मौकिफ नजर आएगा, फवाद चौधरी साहब की बात करें तो एक अलग मौकिफ नजर आएगा, और जिस तरह आपको मौकिफ नजर आएगा, कुछ दिन पहले अगर आपको मैं चीजें 1-2 गिनवा लूं तो आपको जरूर, एक असद उमर साहब ने कहा था कि कलदम तंजीम को जो फंडिंग होती है वो बाहर से फंडिंग होती है, और इसकी फंडिंग के शवाहिद भी हमारे पास हैं। और आज खान साहब ने कहा कि जिस तरह हम पाबंदी, जो जराए है वो पाबंदी जिस तरह की, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। 3 साल का अरसा आपके सामने है गवर्नमेंट की कारकर्दगी। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी है तहसीन आबदी साहिबा। तहसीन आबदी साहिबा जो है हमारी सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी वोकल हैं, बड़ी डायनामिक है, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और एहतजाज पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी ने 3 साल की कारकर्दगी जो हुकूमत की वो अवाम के सामने रखी, जो वादे दावे थे वो आपके सामने, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके लास्ट शो में भी यही बात की थी कि अब वही वक्त आएगा कि अवाम सड़कों पे निकलेंगे, और आपने देखा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये प्रोटेस्ट के लिए कॉल की, एक अनाउंसमेंट की, तो किस तरह मतलब हमें कोई कैंपेन भी नहीं चलानी पड़ी इम्तियाज़ की, बड़े टाइम से हमने कैंपेन चलाई हो, सिर्फ हमारे चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट आई है। और जिस तरह फ्राइडे को तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में, कराची से कश्मीर तक जिस तरह लोग निकले, कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ से लोग ना निकले हों। मतलब एक होता है ना कि आप कैंपेन करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये इस बात का सबूत है कि आवाम इतने परेशान हैं, वो इतने परेशान हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुर्बत से, कि वो चाहते हैं कि वो ये नालायक, नाअहल गवर्नमेंट जो है उसको घर जाना चाहिए, बेहतर लोग इलेक्ट होकर आना चाहिए, सेलेक्ट होकर नहीं, इलेक्ट होकर आना चाहिए, जो प्योरली आवाम के लिए काम करें, यहाँ के लोगों के लिए काम करें। और दूसरी बात यह है कि दूसरी, यानी कि PDM इसमें शरीक होगी आपके साथ, पूरी अपोजिशन एक साथ हो इस गवर्नमेंट के खिलाफ, वो चीज नजर नहीं आ रही। दूसरी जमातें जिस तरह PDM के अंदर है उसका साथ नहीं है इस एहतजाज में, क्या कहें? देखिए, वो अगेन फिर इट्स अ लॉन्ग टॉपिक कि वो जिस तरह हमें PDM से, वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा गुफ्तगू कर चुकी हूँ, उनको चाहिए कि जहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, अगर वो उन गलतियों को सुधारते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत है अपॉलॉजी करने की, अगर वो अपॉलॉजी करते हैं, हम सब साथ मिल के चलते हैं, तो डेफिनेटली हम एक बहुत टफ टाइम दे सकते हैं इस नाअहल गवर्नमेंट को। ये लोगों को सोचना चाहिए, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी जो है मफाहमत की सियासत करते हैं, वो मज़ाहमत पे नहीं आते जिस तरह के PDM के और रहनुमाओं ने की डिफरेंट वक्तों पे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, ये जितने फजलुर रहमान साहब हैं, कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारें, सबको साथ लेके चलें, क्योंकि टारगेट हमारा एक ही है कि हमें इस नाअहल हुकूमत को घर भेजना है। टारगेट किसी का भी अलग नहीं है। अगर साथ मिलकर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हमने अकेले भी जो किया प्रोटेस्ट, आपने देखा होगा कि और लोग भी निकले, जितनी बड़ी स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी के प्रोटेस्ट में आई है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ कहीं नजर नहीं आई। यही अगर साथ होते तो इससे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये 2 साल गवर्नमेंट अपने पूरे करे, पीपल्स पार्टी के लिए जितना जल्दी हो इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। ये वक्त तो नजर आ रहा है ना तहसीन साहब। मैं अगेन कहूंगी कि फिर वही अगेन वाली बात कि हम पे ही डील का एलिगेशन लगाया था PDM जब बिखरी थी इस तरह, तो अब वो चाह रहे हैं कि टाइम दिया जाए, तो अभी किसकी डील हो रही है? क्यों चाह रहे हैं टाइम दिया जाए? ये उनके घर का मसला तो मेरे नहीं साथ है टेलीफोन लाइन पे सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट सुमैया रुजवान साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम साहब। एक 2 चीजें, एक तो अपोजिशन सड़कों पे है, कलदम तंजीम TLP भी सड़कों पे, आज मुलाकात भी हुई है उलमा से
کس طرف آپ دیکھ رہی ہیں گورنمنٹ کی پوزیشن، کس طرح دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گی؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے امتیاز صاحب ابھی خود گورنمنٹ سمجھ نہیں پا رہی ہے. ایک وزیر کچھ بیان دیتے ہیں، پھر دوسرے وزیر آ کے کچھ بیان دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پہلے تو حکومت کو خود سمجھنا چاہیے کہ بیٹھ کے کوئی ایک پراپر نیریٹو بنا لیں، کابینہ میں ڈسکس کر لیں کہ میڈیا پہ آ کے کس نے کیا بات کرنی ہے اور معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. مجھے لگتا ہے ہینڈل کیا جا رہا ہے، چیزوں کو بہت زیادہ ٹول دیا جا رہا ہے جو کہ خود حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہاں آج متوقع تھا کہ عمران خان کا خطاب ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ صحیح لگا ہو کہ انہوں نے علماء کرام سے مشاورت کی. اللہ کرے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کر لیں، ورنہ حکومت کے لیے واقعی بہت پرابلمٹک ہے یہ مجھے لگتا ہے، اور حکومت کو ڈائریکشن بھی سیٹ کرنی ہوگی اپنی. سر جس طرح آپ کریں کہ ایک ڈائریکشن نظر نہیں، سمت نظر نہیں آ رہی. وزراء کے بھی بیانات آپ کے سامنے، اسد عمر صاحب کی بھی بیانات آپ کے سامنے، فیصل واڈا صاحب نے بھی کیا کہا تھا، جس طرح شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو جس طرح آج وزیر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ وزیر اعظم کے علم میں ہوتا ہے. آپ کو کیا لگا ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن واضح نہیں نظر آ رہی کہ ان کو کرنا کیا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا آپ سے امتیاز صاحب کہ بیٹھ کے نا ایک دفعہ طے کر لیں. میں کہتی ہوں نا کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اسی لیے، پوری کابینہ ہوتی ہے، بیٹھ کے طے کر لیں، وزیر اعظم بتا دیں کہ ہماری ایک لائن ہے اور اسی لائن کو یہ ون لائنر لے کے چلنا ہے میڈیا کے سامنے بھی اور کہیں پہ بھی، تو وہ چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. پھر آ کے ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا شیخ رشید کو کہ واڈا صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا، فواد چودھری کو کہ واڈا صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا. بہتر ہوتا ہے کہ جو شخص کابینہ میں نہیں بھی ہے نا تب بھی کابینہ میں ایک ون لائنر سیٹ ہو جائے اور وہ تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی اگر آپ سے بھی کوئی بات کرے گا تو یہ ون لائنر ہے، یہی ہم نے دینا ہے، اس کی ڈائریکشن واضح ہو جائے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کی ڈائریکشن کس طرف ہے تو پھر وہ بیانات ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ پکڑ میں آتے ہیں، پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ بھی آپ کے سامنے. ایک دوسری چیز ہے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، دوسرا پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے اس دفعہ احتجاج بڑا زبردست کیا ہے، ایک زور لگایا ہے پیپلز پارٹی نے عوامی فرنٹ کے اوپر زور. پی ڈی ایم کی طرف سے وہ چیز زور نہیں نظر آ رہی تھی. وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جلسے جلوس کھیلنا چاہ رہی ہے یا واقعی اس گورنمنٹ سے نجات، یا نون لیگ چاہ رہی ہے کہ 2 سال یہ اپنا ٹائم گورنمنٹ پورا کرے اور گورنمنٹ یہ چلتی رہے؟ کیا کہیں گی؟ ہاں بس ٹائم ہی گین کرنا ہے. دیکھیں اگر بھیجنا ہوتا نا حکومت تو جب پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی تھی اس وقت وہ استعفوں کا معاملہ کھڑا ہوا، پھر وہ معاملہ بیٹھ گیا، پی ڈی ایم دوبارہ زندہ ہوئی. میں لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ واقعی پی ڈی ایم زندہ ہوئی، لیکن لگا نہیں کہ زندہ ہوئی، کیونکہ معاملہ وہاں سے ہی شروع ہونا چاہیے تھا جہاں پہ رکا تھا، استعفوں سے ہی. استعفے دیے جاتے جو مطالبہ پیپلز پارٹی سے کیا گیا تھا تو وہ استعفے دیے جاتے تو پی ڈی ایم میں جان بھی پڑتی. اب یہ دھرنوں سے احتجاج سے ایک موسیقی تو لگی رہے گی، لیکن ظاہر ہے آپ کچھ اور تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کچھ دے دیتے ہیں موقع، خود حکومت دے دیتی ہے، جیسے ابھی مذہبی جماعت والا موقع حکومت دے دیتی ہے، ایسے موقع کہ حکومت کے ساتھ پی ڈی ایم کو کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن یہ موسیقی ہلکی پھلکی لگی رہے گی، ہوگا کچھ بھی نہیں. ہاں پیپلز پارٹی کا احتجاج بہت اچھا تھا، لیکن پیپلز پارٹی واضح کرے کہ احتجاج جو کراچی میں کیا جا رہا ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف ہی احتجاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ سندھ میں تو ان کی حکومت ہے، تو یہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ کچھ سمجھ پا ہی نہیں ہوں میں بھی، اور یہی سوال سب کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واضح کرے گا احتجاج سندھ میں جو کر رہے ہیں وہ کس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ 2 سال کا عرصہ ہے، ایک پیکیج جو ان کو سعودیہ سے ملا ہے $4.2 بلین کا، یہ اکانومی کو کچھ پش تو ضرور ملے گا، لیکن 2 سال آگے کس طرح گزریں گے؟ مہنگائی، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے سمیہ صاحبہ. دیکھیں ہم ماہرین سے روزانہ ہی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے، آپ بھی شو کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، تو ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا. ابھی حالیہ دنوں میں میری بات ہوئی تو تجزیہ کار یہی کہتے ہیں، جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت کر رہی ہے، خاص طور پہ سعودی امداد کا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. حکومت کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے آگے. جتنے بھی معاملات آپ دیکھیں، اگر آئی ایم ایف سے چیز مل بھی جائے گی تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. $152 پہ بنانے والا بجٹ آج 76 پہ چلا گیا ہے. ان کے پاس ٹارگیٹ میٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اگلا جو بجٹ ہے نا، ظاہر حکومت کا آخری بجٹ ہوگا، تو وہ ویسے بھی ان کے ہاتھ میں گیم نہیں ہے. جو بھی گیم ہے وہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے.
وہ ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے, وہی لوگ ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں, اور حکومت اسی طرح سے کہتی رہے گی کہ یہ عالمی مہنگائی ہے, عالمی مہنگائی ہے. تو عالمی مہنگائی ضرور ہے. ان لوگوں نے اپنے عوام کی اوسط آمدنی میں اضافہ کیا ہے, ان کی بے روزگاری کے لیے کام کیا ہے, ان کے لانچز کے لیے کام کیا ہے, اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی اسکیمز لے کر آئی ہیں دنیا میں ڈفرینٹ حکومتیں, جو ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے ایسا کچھ بھی. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے 11 سال یا 2 سال, یہ ایسے ہی رہے گا, بلکہ اس سے خراب صورتحال ہوگی. دیکھ لیجیے گا. سر ٹیلی فون لائن پہ ہی رہے. میں تحسین آپ کو وہ لگ رہے ہیں کہ احتجاج سندھ تک ہے, یہ احتجاج آپ گورنمنٹ کی طرف کریں یا آپ سندھ میں آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ سمیہ صاحبہ کریں. شاید ان کی سمیہ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ہم نے فیڈرل کی ان کی پالیسیز کے خلاف, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو غربت ہے, وہ پورے پاکستان میں, وہ صرف سندھ میں نہیں ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے خلاف کریں گے. اور ہم نے صرف سندھ میں نہیں کیا, آپ نے KPK کے بھی دیکھے ہوں گے, آپ نے کشمیر میں بھی دیکھا ہوگا, آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا ہوگا. ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے, کیونکہ عوام ہر جگہ کے نکلنا چاہتے تھے. عوام جو ہے وہ سب جگہ کے جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ کے عوام پریشان ہے یا صرف پنجاب کے پریشان ہے, پورے پاکستان کے عوام پریشان ہے. اٹ واز کوائٹ ایویڈنٹ کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کیا. پتہ نہیں سمیہ نے اتنا غلط کیوں سمجھا, یہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہم کیوں کریں گے؟ ہم تو نکلے ہی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہیں کہ جس طرح ملک کو غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں صبح پڑھ رہی تھی اخبار میں کہ جی ہم غربت کم کر رہے ہیں, آپ غریب کم کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کم کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اگر ایسے حالات میں ہم نہیں نکلیں گے, ایسے حالات میں دیکھیں یہ پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے, بڑا ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے. کسی بھی ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی یا اینی اینالسٹ جو بھی ہو, اس وقت آپ کو اپنے عوام کا سوچنا ہے کہ یہ حکومت عوام پہ ظلم کر رہی ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے, اتنا زیادہ ظلم آپ کر رہے ہیں, اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں. کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی تو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی کہ جی عوام مر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. تو ہمیں تو نکلنا ہے ان کے لیے. سمیہ صاحبہ, پیپلز پارٹی عوام کے لیے نکلی ہے, اقتدار کے لیے نہیں نکلی. کیا کہیں گی, کیا ریسپونڈ کریں گی؟ اچھا, آپ کے مہمان کی میں بات سن رہی تھی, میرا مقصد کوئی یہ کہنا نہیں تھا کہ میں ٹارگٹ کر رہی ہوں. میں سوال بھی پوچھ رہی تھی کہ پورے ملک میں احتجاج کا مطلب سمجھ آتا ہے. یہ سندھ میں تو اپنی حکومت ہے نا, سندھ میں احتجاج آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ احتجاج آج کر رہے ہیں نا, مہنگائی تو 3-3.5 سال سے ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں نکلی پیپلز پارٹی؟ اور پیپلز پارٹی PDM میں رہ کر احتجاج کو بہتر نہیں سمجھتی. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ PDM سے الگ ہو کے احتجاج میں آواز زیادہ بلند ہوگی, تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کراچی کی شہری ہوں نا, میں کراچی میں رہتی ہوں, میں یہیں پلی بڑی ہوں. یہاں پہ جو قیمتیں ہیں, اگر میں کہوں گی جی 18ویں ترمیم کا استعمال کر کے پیپلز پارٹی نے بڑا کوئی ریلیف دیا ہے اپنی عوام کو, سندھ کی عوام کو, تو ایسا نہیں ہے. اور چلے میں تو بات ہی نہیں کر رہی کسی اور کی نا, حالانکہ حکومت تو یہ کہتی ہے, جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں ریلیٹیولی چیزیں قیمتیں کم ہیں اگر ہم مقابلہ کریں سندھ سے. میں تو یہ بات ہی نہیں کہہ رہی, میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ نے اپنے عوام کو کیا ریلیف کیا سندھ میں؟ آپ مجھے بتا دیں کہاں ہے چائے کمیٹیاں, کہاں ہے لسٹیں؟ میں نے خود پروگرام کیا ہے سر, میں گئی ہوں بازاروں میں, ایک بازار میں گئی ہوں میں کراچی کے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پچھلے سال کی ریٹ لسٹ پڑی ہے, حکومت آتی ہی نہیں ہے, پوچھتی ہے. ریسپونڈ کریں. ہاں آواز آ رہی ہے, ریسپونڈ کریں سمیہ صاحبہ سے. ہاں نہیں, میں نے سمیہ کو بالکل میں نے نہیں سمجھا کہ وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں پیپلز پارٹی میں. میں نے کہا شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, احتجاج فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف تھا. انہوں نے بات کی, دیکھیں جو قیمتیں ہوتی ہیں, پیٹرول کی قیمت ہے یا بجلی کی قیمت ہے, یہ فیڈرل سے پالیسیز آتی ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ اپنی پالیسیز لے کے نہیں آتی ہے. ہم انہی پالیسیز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے امتیاز, جب ایک وہاں سے ہمیں جو ہے مطلب ایک بڑا بھائی سمجھ لیں نا کہ وہ ایک ہمیں پالیسی دے رہا ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے, ہم الگ سے چیزیں سیٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. رہی بات کہ پیپلز پارٹی پہلے کیوں نہیں نکلی, دیکھیں جی PDM بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی. اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو ہم نہ APC بلاتے, نہ ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے, نہ ہم اس طرح نکلتے. آن اینڈ آف بھی ہم نکلتے رہے امتیاز, اس 3 سال میں ہم بار بار نکلتے رہے. سمیہ کی یہ انفارمیشن بھی تھوڑی سی میں کریکٹ کروں گی, ہم بار بار نکلے, ہم نے فلور پہ بھی بات کی ہے, ہم نے گراؤنڈز پہ آ کے بھی بات کی ہے کہ جی یہ مہنگائی عوام کو پس رہے ہیں, یہ ہمارے عوام مر رہے ہیں, اس پہ ہم ہمیشہ اس کے خلاف نکلیں. بریک کا ٹائم ہو گیا. سمیہ صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, مہنگائی, بجلی, گیس کے بلوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ملک میں قیادت کا فقدان ہے, گورننس بہتر نہیں ہو رہی, گورنمنٹ بھی نہیں تھی,
पार्टी भी नहीं थी, वादे दावे सब आपके सामने हैं। वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि मैं खून खराबा नहीं चाहता। जब टीएलपी ने एहतजाज किया था, आपको याद था, पीटीआई खुद उस एहतजाज का हिस्सा बनी थी। आज वो एहतजाज कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि खून खराबा ना हो, एहतजाज नहीं हो। अपने ही इत्तेहादी इनके ऊपर कहते हैं कि अना का मसला नहीं बनाएं, बैठ के मसला हल करें टेबल पे। अब ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की रिट को एस्टेब्लिश करेंगे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत कमजोर नजर आती है, कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, सिमत नजर नहीं आती। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन आपको नजर आ रही है? मैं कहूँगी इम्तियाज़ कि कहते हैं ना, जो आपने बोया वही काट रहे हैं। अगर आप खान साहब का हुकूमत में आने से पहले के उनके एक्ट देखें, कंटेनर पे उन्होंने क्या किया था। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में हमले की बात की, उन्होंने पीटीवी पे हमला किया, उन्होंने बिल्स फाड़े, उन्होंने मना किया कि बिल ना पे करो। बिल मतलब उन्होंने स्टेट को चैलेंज किया, अपने स्टेट की रिट को कमजोर करने की कोशिश की। वही तो वो कर रहे हैं। वो और क्या कर रहे हैं? वो तो फिर भी सरकारी इदारों पे हमले नहीं किए उन्होंने अभी तक, जो आप कर चुके हैं। आपने बिल्स फाड़े कि नहीं देना है, मतलब हर चीज आपसे ही तो सीखा है उन्होंने। मतलब आप इस नहज पे ले आते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि DGISI की जो मामला भी हुआ, तमाम चीज़ों को ये इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, किस तरह की जमातें सड़कों पे नहीं निकली। तहलुल कादरी साहब को आपको साथ याद होगा, जब वो निकले थे, हमने किस तरह डील किया। मतलब आप टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते, आपके फेलियर्स होते हैं। अब आप अपने ही लोगों पे जो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है आपने उनको इतना वायलेंट कर दिया, आपने उनकी चीज़ें, आप उनसे डायलॉग तो करते, आप हाउस में तो चीज़ें लेके आते, आप मशवरा तो करते, चीज़ें हल हो सकती थी। लेकिन वही अगेन खान साहब अब कह रहे हैं कि जी रेंजर्स को इख्तियार दे दिए हैं, स्ट्रेट फाइट कर दो। अपने लोगों को आप मारेंगे, एक और मॉडल टाउन का आप हादसा करना चाहते हैं। मतलब समझ नहीं आ रही। फिर इनके जो वजीर हैं, इनके जैसे फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं था। जब आप इतने ला इल्म हैं तो क्या आप डिजर्व करते हैं इस मुल्क को रूल मेरे करना? साथ टेलीविजन पे पीटीआई की है, मैंने बड़ी एक्टिव सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान गजाला सैफी साहबा, कराची से है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बड़ी मेहरबानी। आज खान साहब ने मुज़ाकरा यानी कि उलमा से बात की है, मीटिंग की है। जिस तरह एहतजाज चल रहा था, उन्होंने दावत दी है कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और गवर्नमेंट चाह रही है कि महंगाई भी ना हो, बेरोजगारी भी ना हो। टीएलपी जो एहतजाज चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी रिट भी कायम हो गवर्नमेंट की। क्या कहेंगी आप? देखिए, गवर्नमेंट तो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में रहें। लोगों को उसमें मोबिलाइज किया जा रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के अवाम है, जिसके अंदर सिविक सोसाइटी है, जिसके अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसके अंदर वो लोग भी जो कि चाहते हैं कि किसी किस्म का एहतजाज किया जाए, तो उसको काम करने के लिए और उसको रोकने के लिए जो भी तरीक़ाकार मुनासिब है उसको इख्तियार किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि माहौल जो है वो ख़राब ना हो और पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, बजाय इसके कि यहाँ पर दुनिया को ये नज़र आए कि जी हम टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं या हमारे अंदर किसी किस्म का मुंतशिर है मामला, तो उनको हैंडल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सही। और दूसरी चीज, अपने इत्तेहादी भी आपके चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अना का मसला नहीं बनाए, टेबल पे आए और मसला बातचीत से हल करे। लेकिन वुज़रा के बयानात में कुछ तजाद है, कंफ्यूजन है, जिसके अवाम भी जो है ना इस चीज के लिए परेशान नजर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक जरा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर है प्राइसेस के ऊपर। पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस बढ़ी है, पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट है। और दूसरी ये कि कोविड से हम अभी निकल रहे हैं, तमाम दुनिया निकल रही है, पैंडेमिक के असरात मौजूद हैं। और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इकॉनमी को भी स्टेबल किया जाए। और फिर यहाँ पे रोज़ बढ़ते हुए जो नए छोटे मामलात हैं उनको भी हल किया जा सकता है बातचीत से। मगर किसी चीज़ पे कोई भी धड़ा या कोई भी फिका या कोई भी लोग बैठकर ये नहीं फैसला कर सकते कि अगर ये होगा तो सही है, वरना फिर हम इसका जो मुल्क का सुकून बर्बाद करेंगे।
ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے، جو گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ان کو نہیں مانا جا سکتا، مگر جو چیزیں آرام سے بیٹھ کے حل ہو سکتی ہیں ان کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور ہم مسلمان قوم ہے، پاکستان اس کے عوام جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور کسی بھی طرح سے اسلام کو کوئی دھچکا ہم پہنچنے نہیں دیں گے۔ میڈم 2 سال کا عرصہ ہے آپ کے سامنے، عوام کو جواب دے گورنمنٹ، اس 2 سال کے اندر آپ عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، اپنی دانش میں اور پورے خلوص کے ساتھ یہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف بھی دے، عوام کے لیے راستے بھی کھولے، اور عوام کو وہ انیشیٹیو بھی دے جن سے آگے کے لیے آپ کے مستقبل جو ہے وہ روشن ہو۔ پاکستان کو ہم روشن اور اس کا مستقبل جگمگاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایگریکلچر پہ انتہائی کام ہوا ہے، انتہائی کام ہو رہا ہے عام عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے۔ یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کچھ چیزوں کی بڑی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، مگر گورنمنٹ نے دانش میں اپنی جیبیں بھرنے یا اپنے کوئی زیادہ گھر بنانے کے لیے ایسی کوشش نہیں کی ہے۔ اور جہاں پہ بھی کبھی بھی کسی نے کبھی کوشش کی ہے، کیونکہ کوئی یہ دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے، مگر اگر پرائم منسٹر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں ان سب پہ کہ جہاں پہ بھی اگر مس اپروپریشن ہو تو اس کو دیکھا جائے اور ملک کو جو ہے وہ کرپشن سے نجات دلائی جائے۔ میڈم میرے ساتھ تحسین آبدی صاحبہ بیٹھی ہیں۔ میڈم کہہ رہی ہیں کہ کرائسس ہے، انٹرنیشنل کرائسس ہے، پوری دنیا کے اندر کرائسس بنی ہے، پوری دنیا کا ضرور ہے پاکستان کی اکانومی پہ، کیا آپ ریسپونڈ کریں گے؟ اگر آپ ریسنٹ رپورٹس دیکھیں، سرکاری رپورٹس بھی دیکھیں، انٹرنیشنل رپورٹس بھی دیکھیں، پاکستان میں ان 3 سالوں میں کرپشن بڑھی ہے۔ آپ نعرہ لگاتے ہوئے آئے تھے کہ جی آپ کرپشن ختم کریں گے، ملک میں اگر کرپٹ لوگ ہیں، اگر مہنگائی ہے تو حکمران چور ہے۔ 3 سال اٹس بین لانگ، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے، آپ نہیں کر پائے کنٹرول۔ پھر ابھی میم نے بات کی کہ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بات کی۔ دیکھیں اتنا تو اسلام کو استعمال ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا، یقین کریں امتیاز، جتنا خان صاحب نے کر لیا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے ہے، یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ میں اس طرح بھوک سے لوگ مرتے ہیں، اس طرح بے روزگاری سے لوگ مرتے ہیں۔ خان صاحب کے جتنے کیبنٹس میں لوگ ہیں وہ چینی اسکینڈلز میں ہیں، وہ میڈیسن اسکینڈلز میں، وہ آٹے کے اسکینڈلز میں، سارے چور تو ساتھ بٹھائے میں۔ پھر آپ نے نیب کو یوز کیا، آپ نے ایک اور ادارے کو کنٹروورشل بنایا۔ نیب کو آپ نے صرف اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ اپنے عزائم کے لیے یوز کیا، صرف آپ کی جو پوزیشن تھی آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ پہلے شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے، اگر گھر میں چور بیٹھے ہیں نا ان چوروں کو پکڑا جائے، ان چوروں کو سزا دی جائے۔ آپ انٹرنیشنل کرائسس کی بات کر رہے ہیں، کیا انڈونیشیا میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کرائسس نہیں آیا کرونا کا؟ کیا انڈیا میں نہیں آیا؟ کیا چائنا میں نہیں آیا؟ بالکل چلے لیس ڈیولپ، کیا بنگلہ دیش میں نہیں آیا؟ کیا سری لنکا میں نہیں آیا؟ سب کی اکانومی ہم سے بہت اوپر گئی ہے، سب کی ان کے پیسے کی قدر ہم سے بہت اوپر گئی ہے۔ میں میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے کائنڈلی۔ سب کی چیزیں مطلب آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں جو آن ریکارڈ ہے، آپ بیٹھ کے جی بڑے اچھی فینٹیسیز والی بات کریں۔ عوام بے وقوف نہیں ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ریسپونڈ کریں ایمن صاحب۔ دیکھیے، ایک تو ان میں سے آدھی ان کی انفارمیشن میرے خیال میں کب سے یہ لے کے آئی ہیں مجھے نہیں پتا، اور یہ جس طرح سے اکانومی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، پوری دنیا میں پینڈیمک کے اثرات ہیں، اور کیا اکانومی میں سب سے زیادہ جو ہماری ریجن کے اندر جو سب سے زیادہ بہتر ایکسپورٹ ہوا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ انڈیا ہو، اس سے بہتر پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھا ہے۔ اور ان پینڈیمک کے حالات کے باوجود سب سے زیادہ جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کم سے کم لوگ مرے ہیں پینڈیمک میں، وہ پاکستان میں مرے ہیں۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر بندے کو ویکسینیٹ کرایا جائے، ویکسینیٹ کرانے کے لیے پوری ایفرٹس کی گئیں، اور سب سے آپ کی نیبرنگ کنٹری جو آپ سے بڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی اس طرح سے لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کرا پائے۔ تو آپ جو اپنے پازیٹیوٹی ہے اپنے ملک کے اوپر پلیز کالک ملنے کے بجائے میرے خیال میں آپ سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اپنے ملک کا امیج ٹھیک رکھیے، جو سچ ہے سچ بولیے، صرف اپنی پارٹی کو چمکانے کے لیے یا جھوٹ بولنے سے کوئی اسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ملک کو ہی نقصان ہوگا، اور انٹرنیشنل آپ کی اپنی ریٹنگ گریں گی۔ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان حالات میں جہاں پہ آپ 2 سال پینڈیمک کا گزار کے اور اکنامک کرائسس میں سے گزر رہے ہیں،
اس کے باوجود یہاں پہ آپ کو سڑکوں پہ لوگ روتے ہوئے اور بھوکے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس وقت آپ کو بات کرنی چاہیے اسکل ڈیولپمنٹ کی, امپرووائزیشن آف لوگوں کی لائف اسٹائل کی, اور وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. مسلسل یہ باتیں کرنا اور قوم کو ڈبونے کی باتیں کرنا میرے خیال میں یہ کسی طرح سے بھی لیڈرشپ کا کام نہیں ہوتا. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے قوم کو اٹھانا نہ کہ گرانا. بڑی مہربانی آپ کی, آپ ریسپونڈ کریں, پھر میں اب شاہد صدیقی صاحب کو لوں گا. میں اگین کہوں گی کہ میم کی جو ہے سافٹ ویئر بالکل اپڈیٹ نہیں تھا, انہیں کچھ نہیں پتا. ان کو جو خان صاحب نے, وزیروں نے بتا دیا, وہ وہی نیشنل ٹی وی پہ آ کے بتا رہی ہیں. میں پچھلے ہفتے کی رپورٹ کی بات کر رہی ہوں. تمام پورے مطلب اسی جو ہے کانٹیننٹ میں دیکھ لیں کہ کہاں پہ کتنی ہوئی ہے. ابھی ہماری ریسنٹ آج صبح کی میں نے پڑھی ہے کہ 14.51 پہ انفلیشن چلی گئی ہے. ڈبل ڈیجٹس میں آنا یہ بہت بہت شرمناک بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں میں نے آپ کو انڈونیشیا کا بتایا, نیپال کا بتایا, انڈیا کا بتایا, چائنا کا تو مائنس میں جا رہا ہے انفلیشن ریٹ 0.56 جا رہا ہے. یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں؟ پاکستان کی باتیں تو بالکل نہیں کر رہی. پھر کہہ رہی ہیں کہ بدنام کرنا انٹرنیشنلی پاکستان کو, یہاں پہ کرپٹ لوگ رہتے ہیں, یہاں کے سیاستدان کرپٹ ہیں, پکڑ کے لاؤں گا, گریبان سے کھینچوں گا. یہ کس کے سٹیٹمنٹ ہے؟ اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو شہید کہنا یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ کون بدنام کر رہا ہے جو انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ہے اتنا بڑا دہشت گرد؟ خان صاحب فلور پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہے ہمارا, تو بدنام تو خان صاحب کر رہے ہیں ملک کو. مطلب آپ تو لگ رہا ہے اللہ نہ کرے سینکشنز لگوانے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے کہ امریکہ یا جتنے بڑے یورپین کنٹریز ہیں وہ پاکستان پہ سینکشنز لگا دے. مطلب یہ کس طرح کی, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اتنے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کہ جی تمام حالات بالکل صحیح ہیں. میں تو فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں, آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ میں نے فیکٹس پہ بات نہیں کی. میں ایک فیکٹس, ایک فگر تک فیکٹس کے ساتھ بتا رہی ہوں. آپ چیلنج کرتے ہیں مجھے. خراب کر رہی ہیں امیج تو خان صاحب نے خراب کیا, میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی. مطلب ہم جھوٹ بول کے امیج اچھا کریں گے, بڑا آئیڈیل ملک ہے جی, ہم تو امریکہ سے بھی آگے چلے گئے, یہ کہ امیج اچھا ہوگا یا ریئلٹی بیس باتیں کر کے اچھا ہوگا امیج؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا امتیاز کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے ملک کے اندر, 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. پھر یہ کہہ رہی ہے. میرے ساتھ ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, معاشی ماہر ہیں اور ملک کے جانی مانی شخصیت ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے, گورنمنٹ کہہ رہے ہیں بڑی زبردست اکانومی ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جو اعداد و شمار ہمارے پاس حکومت اور وزارت خزانہ کے ہیں اس کے مطابق بہت سے اہم ترین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ 2018 کے مقابلے میں زیادہ خراب ہیں. وہ 2018 جس کو انہوں نے کہا تھا کہ معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے, ہمیں تباہال معیشت ورثے میں ملی تھی, لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو معیشت کے شرح نمو اس کے مقابلے میں کم ہے, مہنگائی اس سے تقریباً دگنی ہے, ملکی اور بیرونی قرضے بے تحاشا بڑھے ہیں, اور اگر جو ہے قرضے بھی بڑھے ہیں, سرمایہ کاری بھی گری ہے, اور غربت, بے روزگاری اور مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ کہنا کہ معیشت جو ہے وہ انہوں نے بہتر کی ہے یہ بالکل غلط بات ہے. 2018 کے مقابلے میں ہم نیچے گئے بحیثیت مجموعی. صحیح. سر یہ جو پیکیج ملا ہے اور سعودی پیکیج, اس سے کچھ سپورٹ ملے گی سر؟ دیکھیے صحیح بات یہ تھی کہ جب ہم IMF کے پاس گئے تو ہم معیشت کو تباہ کر کے گئے تھے, خاص طور سے 30 جون کے بعد معیشت کو دانستہ تباہ کیا گیا. تو جب ہم IMF کے پاس گئے تو IMF نے یہ کہا کہ جناب اگر ہم آپ کو اپنی قرضے کی قسط دے دیں, آپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیں, تو جو روپے کی قدر گر رہی ہے کیا وہ رک جائے گی؟ تو جواب تھا کہ نہیں. کیا معیشت بحران سے نکل آئے گی؟ جواب تھا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ پیسوں کا انتظام کریں کچھ اور دوست ممالک سے, اس کے بعد ہم قرضہ دیں گے. اس کا ثبوت میں ایک اور بھی آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد یہ 4.2 ارب ڈالر کا پیکیج آپ کو ملا, اس کے بعد IMF کا قرضہ منظور ہو جائے گا. اس کے بعد یہ مزید قرضے لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کریں گے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے. IMF کے قرضہ سعودی پیکیج کے بعد بھی معیشت میں پائیدار بہتری نہیں آئے گی. البتہ جو روپے کی قدر گر رہی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے رک جائے گی, بحرانی کیفیت ختم ہو جائے گی, لیکن مہنگائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی, بلکہ مزید بڑھے گی, اور ان کو IMF کے علاوہ بھی اور قرضے لینے پڑیں گے. ملک کو قرضوں کے بوجھ میں جکڑا جائے گا مزید, اور غربت, بے روزگاری بڑھتی چلی جائے گی. پالیسیاں بالکل غلط ہیں, تباہ کن ہیں, اور اسٹیٹ بینک کو اور اگر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو جو غلط پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں, خاص طور سے شرح سود کو ضرورت سے زیادہ کم کرنا, ایمنسٹی دینا اور روپے کی قدر کو جان بوجھ کر گرانا, اس سے معیشت تباہ ہوئی ہے. اس کے لیے ان کو کٹہرے میں آنا پڑے گا, کبھی نہ کبھی وقت آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی آپ ایک خطرناک پوزیشن 2 سال کی آگے کی بتا رہے ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سینٹ نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے. نہیں, ڈائریکشن تو ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں, جو قومی دولت لوٹنے والے ہیں, جو ٹیکس چوری کرتے ہیں, ان کو مراد دیں, چاہے قانون توڑنا پڑے,
या नया कानून बनाना पड़े। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A, 26A4 और आइन की शिक 3 को तोड़कर जो 2 करोड़ से ज्यादा बैंकों के खातेदार हैं उनको 600 अरब रुपए का नुकसान कानून तोड़कर पहुंचाया है, और इसका फायदा जो है कर्जे लेने वालों को पहुंचाया। तो डायरेक्शन तो यही है कि जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं, जिनको आप इलेक्टेबल्स भी शामिल हैं, उनको बरात दें, उनसे सपोर्ट हासिल करें, और पाकिस्तान की मईशत और आवाम अगर तबाह होते हैं तो उनको कोई उसमें खास शर्म महसूस नहीं है, इसीलिए मैंने कटारे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, माशी माहिर, आपकी बड़ी मेहरबानी। बड़ी पोजीशन खतरनाक है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपके सामने, मैशियत आपके सामने, एहतजाज आपके सामने, एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। गवर्नमेंट भी अगर इनको पैकेज मिला है उससे भी कोई बेहतरीन है, महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है, लेकिन ख़ास तबके के लिए नज़र आ रही है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, किसी और प्रोग्राम के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगे।